नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ऊखिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह जिन से हम शुरू कर रहे हैं और इस सूरह मुबारक के शुरू में जिस वाक़े का ज़िक्र है, इससे पहले सूरह अहक़ाफ़ में हम वो पढ़ाए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुबह को वादी नखला में फ़जर की नमाज में तिलावत कर रहे थे कि वहाँ से जिन्नों के एक गिरोह का गुज़र हुआ। उन्होंने कुरान सुना और उसके बाद वो कुरान उन्हें बहुत पसंद आया और वापस जाके अपनी कौम को उन्होंने ख़बरदार किया। ये पूरी सूरत जो है इसी वाक़े के हवाले से, पहला रुकू तकरीबन सारा उसी वाक़े पर मुश्तमिल है और दूसरे रुकू में फिर वो जो दीन हमारी बुनियादी दावत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पेश कर रहे थे उसका हवाल बयान हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊखिया इलैया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरी तरफ वही किया गया है, यानी मुझे बराह रास्त इसका नहीं पता, मेरी तरफ वही हुआ है, मुझे वही के ज़रिए से ये खबर दी गई है। अन्नहु इस्तमा नफ़रुम मिनल जिन्न, कि जिन्नों के एक नफ़र ने, एक नफरी ने, एक गिरोह ने कुरान को सुना है। फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हमने सुना है कुरान बड़ा ही अजीब, और अजीब बमाना बहुत ही उम्दा, बहुत आला, बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा, दिल को लुभाने वाला, दिल में उतरने वाला। यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही, ये जो कुरान है ये हिदायत करता है रुश्द की तरफ, हिदायत की तरफ, नेक राह की तरफ, अच्छे चलन की तरफ, तो हम उस पर ईमान ले आए। अब ये वो सिद्दीक मजाज जो इंसान होते हैं मालूम होता है, उसी तरह के ये जिन्नात भी थे। बात जो ही समझ में आई, देर नहीं लगाई, फौरन ईमान ले आए। वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, और हम हरगिज अपने रब के साथ अब किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, और वो हमारा जो रब है वो बड़ी ऊंची शान वाला है जो, और उसने किसी को ना जोरो बनाया है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसकी कोई औलाद है। इसलिए कि जिन्नात में भी जैसे इंसानों में मुख्तलिफ लोग होते हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, तो इसी तरह और हिंदू हैं, मुशरिक हैं, तो जिन्नात में भी मुख्तलिफ अकायद के जिन होते हैं। तो उनके अंदर भी शिरक था। वो शिरक जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बेटे मानने का शिरक हो या ये कि और बुत परस्ती का शिरक हो। तो उन्होंने कहा कि कुरान की सुनने के बाद हमने तय कर लिया है कि ना ही तो शिरक करेंगे, ना ही अल्लाह के साथ किसी किस्म की औलाद मानेंगे, ना ही उसकी कोई जोरो है, ना उसकी कोई बीवी है। वअन्नहु काना यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता, और हम में से जो बेवकूफ़ है वो कहा करता था अल्लाह पर तरह तरह की बातें, बहुत बढ़ा चढ़ा के मुबालगा करके बातें करता था। और वो बेवकूफ़ से मुराद जो है वो जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उनका जो नहीं काना मिनल जिन्न फ़फ़सक़ अन रब्बी, यानी शैतान लईन। और ये भी कि उनके कबीले का कोई सरदार हो, कोई बड़ा हो जो इस तरह की बातें करता हो। वअन्ना ज़नन्ना लन तक़ूल अल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, ये कोई सादा लो जिन्नात थे कि वो ये कहते हैं कि हमारा ये ख्याल था, हम तो ये समझे बैठे थे कि कोई जिन हो या इंस हो, जिन्नों में से या इंसानों में से कोई भी शख्स ये जुर्रत नहीं कर सकता कि अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह के बारे में झूठी बात कहे, आपस में झूठ बोलना और ये तो जिन्नों में आम था, लेकिन अल्लाह के बारे में झूठी बात कहना इसका तो हमने नहीं सोचा था, हमने हमारे गमान में भी नहीं था कि कोई जिन या इंस अल्लाह के बारे में झूठ बोलेगा। वअन्नहु काना रिजालुम मिनल इंस, और इस तरह था कि लोगों में से कुछ, इंसानों में से कुछ लोग थे यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्न, जो पनाह तलब किया करते थे जिन्नों में से कुछ लोगों की। ये ख़ास तौर पे मुशरिकीन मक्का में ये चीज़ बहुत आम थी कि वो जब ख़ास तौर पे सफ़र करते, किसी खौफनाक इलाके से उनका गुज़र होता, किसी होलनाक वादी से गुज़रते,
تو وہ جب دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے کے جو جن ہیں ان کی پناہ لیتے ہیں، جو بڑوں جنوں کا جو سربراہ ہے، تاکہ وہ چھوٹے جنوں کو شرارت وغیرہ سے باز رکھے گا. تو وہ باقاعدہ تعوذ کر کے جنوں سے، تو پھر اس کے بعد اس وادی میں قدم دھرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوتا تھا کہ انسانوں میں کچھ لوگ تھے جو جنوں میں سے کچھ لوگوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. فزادوہم رہقا، اس سے جن اور سرکش ہو جاتے تھے. اب دیکھیں نا، انسان کو اللہ نے بنایا اشرف المخلوقات، اور جنوں کو اس سے کمتر بنایا، اور بلکہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، تو جن تو بہت نیچے کی مخلوق ہو گئی. تو اب ایک انسان جب جن سے پناہ مانگے گا اور اسے کہے گا میری مدد کرو، تو پھر جن کو دماغ تو اس کا خراب ہوگا ہی، یہ تو اس کے ظرف میں اس کی ضرورت سے زیادہ خیر پڑ جائے گا، اور وہ پھر اور شرارتی ہو جاتے تھے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور ان کا خیال بھی یہی تھا جیسے تمہارا خیال ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. دوبارہ نہیں اٹھائے گا کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب مر گئے سو مر گئے، پھر دوبارہ کوئی قیامت میں نہیں اٹھنا. اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے اب کوئی رسول نہیں آئے گا، جو آ گئے سو آ گئے، اب کوئی مزید رسول نہیں آئے گا. تو یہ دونوں معنی مراد لیے ہیں مفسرین نے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اب یہ ہے وہ اہم بات کہ ہم جاتے تھے آسمان کو ٹٹولتے تھے، اس کو مس کرتے تھے جا کے. اور وہاں جاتے کیوں تھے؟ خبریں لینے کے لیے. جو جنوں کا کام ہوتا ہے وہاں سے کچھ جو ہے وہ فرشتوں کی باتیں سنی اور آ کے کسی کاہن کے کان میں وہ بات کہہ دی. تو اب جب ہم گئے فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے وہاں پہ پایا اس آسمان کے اوپر کہ وہاں چوکیدارہ بڑا سخت ہے، اور وہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اور انگارے بہت ہیں. یعنی وہ وہاں پہ بہت زیادہ اسلحہ بھی آ گیا ہے جو ہم پر فائر کیے جاتے ہیں، جو انگارے یعنی وہ جو گولے مارے جاتے ہیں ہمیں، وہ بھی بہت ہیں. چوکیدار بھی بہت ہیں. پہرا بڑا سخت ہے، ادھر جانے ہی نہیں دیتے. بڑا سخت قسم کا پہرا لگا دیا گیا ہے، آسمان پر جانا بند ہو گیا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہمارے وہاں پر بیٹھنے کی جگہیں تھیں جہاں بیٹھ کر ہم سنا کرتے تھے. مورچے تھے جن میں بیٹھ کر ہم سنا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اور اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ پائے اپنی گھات میں ایک انگارے کو. یعنی فوراً اس کے اوپر جیسے وہ جو آٹومیٹک وہ فائر ہو جاتا ہو میزائل، تو وہ اس پہ فائر ہو جاتا تھا. وہاں بیٹھ کے سننے نہیں دیتے. اب وہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ آپس میں جو بات ہو رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں معمول میں تو ایسا نہیں ہوتا. معمول میں ہم جاتے تھے آسمان پر، پہرے ہوتے تھے، لیکن یہ کہ اتنے سخت پہرے نہیں ہوتے تھے. اب جو اتنے سخت پہرے ہو گئے ہیں تو اس کا کوئی مطلب تھا. اس کا مطلب کوئی بہت بڑا فیصلہ ہو گیا ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے. جیسے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے، آپ نکلیں ادھر ذرا ایکسپریس وے پہ، تو جس دن جو جگہ جگہ روٹ لگا ہو اور کسی کو پر مارنے کی اجازت نہ ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ سربراہ مملکت آ رہا ہے. امریکہ کا صدر شاید آ رہا ہے، اس لیے اتنے سخت پہرے لگے ہیں. 3 دن پہلے ہی لگ گئے ہیں. تو اب جنوں کو تو ان چیزوں کا تجربہ تھا کہ آسمان پر یہ پہرے کب لگتے ہیں اور کیوں لگتے ہیں. عام جو احکام جب نافذ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے پہرے نہیں لگتے. یہ کوئی بہت ہی خاص معاملہ ہونے جا رہا ہے، کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے، اس لیے یہ پہرے. میں نے اسی خاص بات کیوں کہی؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو وحی کا معاملہ ہوتا ہے یہ کتنا نازک ہوتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ فرشتے وحی لے کے آ رہے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک آدھ لفظ ہی کسی جن کو پہلے معلوم ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کاہن نے وہ بات کہہ دی، تو وہ تو ساری وحی جو ہے وہ مخدوش ہو کے رہ جائے گی. اس لیے اتنے سخت پہرے لگا دیے جاتے تھے کہ کوئی جن اس بات کو سن ہی نہ سکے، ان فرشتوں کے نزدیک بھی نہ پھٹک سکے جو وحی لے کے آ رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہرا بھی بہت سخت ہے، وہاں چوکیدارہ بھی بہت سخت ہے، اور وہاں انگارے بہت بھرے ہوئے ہیں. اور جہاں ہماری بیٹھنے کی جگہ تھی، اب جو ہی بیٹھتے ہیں تو پیچھے سے جب وہ فائر آ جاتا ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور ہمیں یہ نہیں سمجھ تھی کہ آسمان والے نے، لوگوں کے رب نے ان کے لیے، زمین والوں کے لیے کسی شر کا یعنی کسی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے یا ان کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی بہت بڑا فیصلہ ہو گیا تھا. لیکن یہ کہ کیا کیا ہے، اللہ کوئی نیا رسول کھڑا کرنے جا رہا ہے یا یہ کہ زمین پر تباہی لانے جا رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا تھا. تو اس لیے ہم گھومتے رہے. اب معلوم ہوا کہ وہ رسول آ گئے، ہم نے وہ قرآن سن لیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ وہ پہلے ہی متلاشی تھے. جب انہوں نے دیکھا آسمان پر اتنے سخت پہرے لگ گئے ہیں تو تجسس پیدا ہوا کہ کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ٹولیاں تھیں جو ادھر ادھر گھوم رہی ہوں گی. تو ان میں سے ایک ٹولی نے
وہ قرآن مجید سنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو اب جا کے اپنی قوم کو بتایا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم نے میں نیکوکار بھی ہیں، اچھے جن بھی ہیں، اور ہم میں دوسری طرح کے جن بھی ہیں، یعنی شرارتی بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے رستے مختلف ہیں، جدا رستے ہیں، کوئی جو نیک رستے پہ چلنے والا ہے اور کوئی شرارتی رستے پہ چلنے والا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ ہمارا خیال ہے پکا، ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے زمین میں کہیں چھپ کر یا کہیں بھاگ کر دوڑ کر، اللہ سے ہم بازی یہ جیت نہیں سکتے، یعنی ہم پکڑے جائیں گے اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو گرفت میں آ جائیں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، تو جب ہم نے ہدایت کو سنا، یعنی قرآن مجید جب ہم نے سنا، آمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہ ہی اس کا کوئی نقصان کا کوئی اندیشہ رہے گا اسے، اور نہ ہی اس پر زبردستی اور جبر کیا جائے گا، یعنی نہ چھینا جائے گا اس کا عمل، اور نہ ہی اس عمل میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں، اور ہم میں وہ بھی ہیں جو ظالم ہیں، بے انصاف ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو فرما بردار ہوا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو اس نے طریقہ سیکھ لیا نیک رستے کا، نیک رستے پر چلنے کا طریقہ سیکھ لیا اس نے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور وہ جو قاسط ہیں، بے انصاف ہیں، ظالم ہیں، تو وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ اس طریقے پر قائم رہے، جس نے وہ نیک راہ پہ چلنے کا طریقہ سیکھا اور اس پر وہ جم گیا اور اس پر وہ قائم رہا، تو ہم اسے پلائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماءً غَدَقًا، بھرے ہوئے پانی، وافر اس کو جو ہے وہ اس پہ پانی برسائیں گے، برکتیں دیں گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور یہ سب ہم دنیا کی جو نیکی کے بدلے میں بھی جو انعامات دیں گے وہ بھی آزمانے کے لیے ہوں گے کہ شکر گزار بنتا ہے یا یہ کہ زیادہ انعام پا کر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور شیطان کے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چڑھا دے گا ایک عذاب میں جو بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور سجدہ، اب یہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، مسجدیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اعضاء کے جو سجدے میں زمین پر لگتے ہیں وہ بھی مسجد ہی کے حکم میں، گویا پیشانی لگتی ہے، ناک لگتا ہے، اور اسی طرح ہاتھ جو لگتے ہیں، گھٹنے لگتے ہیں، پاؤں لگتے ہیں، تو یہ سارے گویا یہ بھی سجدے ہی ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ کسی اور کے لیے انسان کا جھکنا یا ان کو جو ہے کسی اور کے آگے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تو یہ جو سجدے ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھو، کسی اور سے مت مانگو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اس کو پکارتا ہوں میں، اس کو پکارتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ جب اس کو پکارتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے نماز میں، قامہ جب قیام کرتا ہے، مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آ کے حرم میں کھڑے ہوں، یا یہ کہ وہ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، یدعوہ، تاکہ وہ اسے پکارے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو یہ لوگ قریب ہیں کہ اس کے اوپر یلغاری کر دیں، حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک یلغار ہوتی ہے ان کے اوپر۔ قل انما ادعو ربی، نبی فرما دیجئے کہ میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس اکیلے کو پکارتا ہوں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نقصان کا اور نہ ہدایت دینے کا، یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام تو پہنچانا ہے، اور اس کے بعد کس کو ہدایت دینی ہے یہ اس کا فیصلہ ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اور فرما دیجئے کہ کوئی مجھے اللہ سے نہیں بچا سکے گا، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں ہرگز اس کے مقابلے میں کوئی چھپنے کی جگہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤں گا۔ یعنی اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہو جائے تو نہ ہی کوئی مجھے اس سے بچانے والا ہے اور نہ ہی میرے لیے کوئی چھپنے کی جگہ ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، سوائے اس کے، یعنی بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پیغامات ہیں وہ میں تمہیں پہنچا دوں، بلاغ کروں، ابلاغ کروں، تبلیغ کروں، پہنچاؤں، اور جو یعنی یہ کہ جو اس کے پیغامات ہیں ان کو میں علم نشرح کر دوں، واضح واضح کھول کھول کے پہنچا دوں۔
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پہنچنے کے بعد، اتمام حجت کے بعد، اللہ کا پیغام آ جانے کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو وہ جان لیں گے کہ مددگار کے اعتبار سے کمزور کون ہے اور گنتی کے اعتبار سے تھوڑا کون ہے. یعنی آج تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ تو چند لوگ ہیں، اکثریت تو ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری محفل دیکھیں، رات کو چوپال دیکھیں، کتنے لوگ آ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کہوا پیتے ہیں، اور آپ کے پاس تو کوئی غریب غربا چند لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کمزور ہم میں سے. تو جب اللہ نے جو ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، جب اس کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ کمزور کون تھا، اور اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ گنتی کم کس کی تھی، اکثریت عددی کم کس کی تھی. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، اور یہ بھی بتا دیجئے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب آ گیا ہے، یعنی وہ عذاب وہ بالکل نزدیک آ گیا ہے، یا یہ کہ ابھی دور ہے. اس کے لیے میرے رب نے اس کے لیے کوئی امد، کوئی مدت، کوئی ابھی وقت رکھا ہوا ہے. عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب کے معاملات میں کسی کو بھی ظاہر نہیں کرتا، وہ غیب کی پوشیدہ باتیں کسی کو نہیں بتاتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جو اپنے رسول میں سے جس پر جو راضی ہو جائے اس کو بتاتا ہے. اب یہ بات کیا کہی گئی ہے کہ دیکھیں یہ جو وحی آ رہی ہے یہ بھی تو غیب کا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ ہم میں سے ایک آدمی کے پاس تو آتا ہے، باقیوں کے پاس نہیں آتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. تو یہ ہمارے سامنے بھی آ جائے نا فرشتہ، ہمیں پتہ لگے یہ کتاب لے کے آ رہے ہیں. تو یہ غیب کی بات ہے، یہ اللہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس پر چاہے ظاہر کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کلام کیا، فرعون کہے میرے ساتھ بات کرے تو اللہ نہیں کرتا. یہ اس کی مرضی ہے کس کے ساتھ اس نے بات کرنی ہے. جس کو پسند کر لے گا اس کے ساتھ بات کرے گا، اس کے پاس اپنی وحی بھیجے گا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اسی طرح اپنے غیب کے علم میں سے اسے کیا کچھ بتائے گا یہ بھی اس کی مرضی ہے. وہ علم غیب کا ہوگا اس کے پاس، اس کا ذاتی نہیں ہوگا، اللہ کا دیا ہوا ہوگا. باقیوں کے پاس نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے، اس کے پاس تو ہوگا اس لیے کہ وہ نبی ہے. نبی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ غیب کی بات بتانے والا ہے. تو یہ جو سارے حقائق جو نبی پیش کرتا ہے وہ سارے غیب کے ہوتے ہیں. اللہ کو مانو، اللہ کون ہے؟ اللہ غیب ہے. آخرت کو مانو، جنت ہے، دوزخ ہے، اس میں آگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ساری تفصیلات یہ کیا ہے؟ یہ سارا غیب ہے. تو یہ سارا اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کو بتاتا ہے، لیکن جس کو بتاتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، پھر اس کے دائیں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اس کے ساتھ چوکیدارہ لگا دیتا ہے. اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، کوئی شیطان اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. وہ تو آسمان کا چوکیدارہ تو آ ہی گیا ہے. اس نبی کے ساتھ بھی چوکیدارہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے کلام میں شیطان اپنا کلام جو بیچ میں ڈال دے. ہاں، سننے والے کے ذہن میں معنی غلط آ جائیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن نبی کے قول میں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا، اس کی زبان کو نہیں لڑکھڑا سکتا. اس کے اوپر بھی چوکیدارہ ہے. اور ایک چوکیدارہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ یہ بھی دیکھے کہ جو پیغام اس کے پاس آیا ہے وہ بلا کم و کاست آگے پہنچایا یا نہیں آیا، اس کا بھی ریکارڈ رکھا جائے گا. اس میں ایک آنچ کی بھی اگر فرق رہ جائے تو اس کی پکڑ ہوگی، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہو گئی. آخر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا سبب کیا بنا ہے کہ وقت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. تو ان رسولوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اصول، ضوابط، قوانین بالکل مختلف ہیں، اور اس میں بعض میں بہت سختی ہے، بعض وہ ہیں کہ وہ ان کو بہرحال انہیں چنا ہے، ایک بلند مقام دیا ہے، تو وہ تو اس اعلیٰ و عرفہ وہ لے کے اگر معراج پہ لے کے گیا ہے تو ایک طرف یہ بھی ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے. بہرحال وہ رب ہے، وہ جو چاہے فیصلے کرے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، یہ چوکیدارہ اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ وہ جانے، وہ دیکھے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں، آگے بلا کم و کاست پہنچائے ہیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو ان کے آس پاس ہے اس سب کا اس نے احاطہ کر رکھا. جب پہنچائے تو اگلے نے کیا جواب دیا ہے؟ اس نے مڑ کے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے یا تسلیم کیا ہے؟ اور اس نے کیا مذاق اڑایا ہے یا اسے سنجیدگی سے لیا ہے؟ یہ سب اس نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے، قابو کر رکھا ہے.
وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر شے کی گنتی اس نے پوری گن کے رکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اب یہ جو سورہ مزمل اور اس کے ساتھ سورہ مدثر ہے، ان کی جو ابتدائی 7 آیات ہیں، یہ بالکل ابتدائی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ جہاں تک جو وحی کے نزول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے 5 جو ہے نا آیات وہ ہیں جو سورۃ العلق میں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس کے بعد پھر یہ جو 7 آیات سورہ نون والقلم وما یسطرون جو ہم نے پڑھ لی ہیں، اسی طرح 7 آیات سورہ مزمل کی ہیں، 7 ہی آیات سورہ مدثر کی ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ ہے جو وہ بھی 7 ہی آیات پر مشتمل ہے۔ تو یہ بالکل ابتدائی دور کی وحیوں میں سے ہے۔ اب اس کو یہ چیز دیکھ لیجئے، اس کو ذرا ایک خاص ترتیب میں سمجھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی ہے اس سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے آپ کو یہ حکم نہیں ملا کہ آپ نے جا کے یہ پیغام کسی اور کو بھی دینا ہے۔ ہاں، وہ بات پھیل گئی، آپ نے کہا میرے پاس فرشتہ آیا ہے، گھر میں آ کے بات کی ہے، پھر وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے ہیں تو بات پھیل گئی اور اسی پہ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی۔ اس کے بعد اگلا حکم وہ ہم نے دیکھا کہ جو اب آگے بلکہ سورہ مدثر میں آئے گا کہ ایک عمومی حکم دے دیا گیا کہ اب آپ نے اٹھنا ہے اور اٹھ کے لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اور یہ خبردار کرنے کا حکم، لوگوں میں جا کے کام کرنے کا حکم، یہ بہت مشکل فیصلہ تھا۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، تو ہم وہ سارا کچھ پڑھ آئے ہیں، انہوں نے بڑا پس و پیش کیا، کہیں کہا ہارون کو میرے ساتھ بھیجے ہیں، ایک جگہ تو وہ الفاظ ہیں ہارون ہی کو بھیجنے ہیں۔ تو یہ جا کے کسی کو سمجھانا اور اس کے درمیان اللہ کی ایسی بات کرنا کہ جس کو پتا ہو کہ لوگ مانیں گے ہی نہیں، یہ ایک بڑا مشکل اور بہت ہی جان اصل معاملہ ہے۔ لہذا اس حکم کے دینے سے پہلے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں ایک اور حکم دیا گیا، اور وہ یہ ہے، اچھا یہ بھی جو مزمل کی کیفیت ہے اس میں آپ ترجمے دیکھیں گے، کسی نے کہا لحاف اوڑھنے والے، کسی نے کہا کمبل اوڑھنے والے، اور ایک معنی اس کا ہے کہ جس میں آپ جو بتایا بھی جاتا ہے، جو روایات سے ملا بھی ہے، کہ جب یہ پہلی وحی کے بعد حضور کی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی، جو ہم نے وہ جو پڑھا تھا نا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، تو وہ جو اس کیفیت میں جب دیکھا ہے فرشتے کو اپنی ملکی صورت میں، تو اس کے جو اثرات پڑے، آپ کو پتہ ہے نا، لوگ وہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ کسی نے بلا دیکھی ہے، جن دیکھا ہے، پھر بخار چڑھ گیا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی شخصیت جبریل امین اور پورے افق اعلیٰ پہ چھائی ہوئی، اور وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہوئے ثم دنا فتدلی، وہاں سے بالکل قریب آ گیا۔ اس کیفیت کا دیکھنے کا جو اثر ہوا کہ آپ کانپتے ہوئے گھر آئے، اور گھر پہنچ کے تو آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اور آپ جو ہے وہ لیٹ گئے۔ تو ایک روایت تو یہ بیان کی جاتی ہے، اور ایک دوسری بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس میں یہ والی کیفیت تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں جو لذت تھی، جو حظ تھا، جو اس کا آپ کو جو اس کے ساتھ ہے کہ وہ عجب چیز ہے، لذت آشنائی والی جو کیفیت تھی، اس میں آپ اتنے مگن رہتے تھے کہ آپ ایک طرح سے کٹ کے بالکل گھر میں پڑ گئے، اور جیسے کمبل اوڑھ کے آدمی بیٹھ جائے، تخلیہ ہو گیا گویا، وہ لوگوں سے کٹ کر علیحدہ ہو کے بیٹھ گیا، اور وہ ہر وقت انہی خیالوں میں مگن رہتے تھے۔ وہ جو بھی فرشتے سے ملاقات تھی، جو قرآن مجید کے اثرات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضور نے فرمایا، اللہ نے اب فرمایا کہ ان کیفیت سے نکلو، کمبل سے نکلو، اٹھو، مطلب یہ کہ اس کیفیت سے نکلو، یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹنے والے، وہ خواہ آپ بستر پہ لپٹے ہوئے ہوں کمبل کے اندر، یا محفل کے درمیان بھی، وہاں پہ بھی کسی نے آدمی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی آدمی اگر اپنے اوپر چادر ڈال لے تو اس کا مطلب یہ تخلیہ چاہتا ہے، یہ کہ کوئی سوچ رہا ہے کوئی بات، اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کمبل میں لپٹنے والے قم، آپ کھڑے ہو جائیں، قم اللیل، اور رات کو کھڑے ہوں، الا قلیلا، سوائے تھوڑی سی رات کے، یعنی ساری رات کھڑے رہیں سوائے تھوڑی سی رات کے، نصفہ، وہ آدھی رات ہو، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ، یا اس میں کچھ اضافہ کر لیجئے۔ اب آدھی رات میں کچھ کم کریں گے تو 1/3 رات رہ جائے گی، اور اگر کچھ اضافہ کریں گے تو 2/3 رات ہو جائے گی۔ تو اب مطلب اس کا یہ نکلا جو کہ یا تو آپ رات کو کھڑے ہو کے آدھی رات عبادت کیا کریں، یا آپ 1/3 رات کھڑے ہو کے عبادت کیا کریں، یا 2/3 رات کھڑے ہو کے، اور عبادت سے مراد یہاں پہ قیام ہے، قیام اللیل، رات کو کھڑا رہا کریں اللہ کے سامنے، اور اس میں کیا کریں کھڑے ہو کے، ورتل القرآن ترتیلا،
قرآن پڑھتے رہیں ٹھہر ٹھہر کر. اچھا آج اس بات کا معنی کچھ اور ہے. ہمارے پاس یہ 30 پارے قرآن مجید ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تو یہ بہت بمشکل 21-22 آیات ہیں ٹوٹلی, اور دورانیاں یہ ہیں آدھی رات 1 طائرات یا 2 طائرات, اور اس میں آپ قرآن پڑھتے رہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھتے رہیں, دورا کے پڑھتے رہیں, مڑ مڑ کے پڑھتے رہیں, انہی کا وظیفہ کرتے رہیں, ان کا ورد کرتے رہیں, تاکہ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ یہ اندر اتر جائے. تو یہ در حقیقت انسان کے اندر قرآن مجید پیوست ہو جائے, اس کے دل میں جا کے اتر جائے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. تو اتارنے کا طریقہ یہ ہے, رات کو کھڑے ہوں اور اسے بار بار پڑھیں, مڑ مڑ کے پڑھیں, اور اسے ہی پڑھتے رہیں, اس کو ورد کرتے رہیں. اور یہ تیاری اس لیے ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ کی طرف ایک بہت بھاری بات اتارنے والے ہیں. قول ثقیل, ایک بھاری قول, اور بھاری قول سے مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پر ایک بھاری حکم, ایک بھاری ذمہ داری آپ کو عطا کرنے والے ہیں. وہ ذمہ داری ہے جو اگلی صورت میں آ گئی. آپ نے لوگوں کو خبردار کرنا ہے, آپ نے انہیں متنبع کرنا ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, یہ جو رات کا کھڑا ہونا ہے یہ روندنے میں بہت مفید ہے. کس کو روندنے میں مفید ہے؟ یہ جو انسان کی نفسانی خواہشات ہیں ان کو کچلنے میں اور روندنے میں اور انہیں قابو میں لانے میں یہ رات کے کھڑے ہونے سے انسان کو وہ ایک قوت ارادی ملتی ہے اور اتنی طاقت ملتی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر سکے, انہیں قابو کر سکے. وَأَقْوَمُ قِيلًا, اور یہ رات کو کھڑے ہو کے جو بات کہی جاتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے. یعنی یہ کہ دن میں تو بڑے مشاغل ہوتے ہیں اور اس میں اور خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو رات کو یکسوئی کے ساتھ جو پڑھا جائے گا تو اس کو اس کی طرف توجہ بھی مبذول رہے گی. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک دن کے اوقات میں آپ کے بڑے طویل جو ہے وہ مشاغل رہتے ہیں, گفتگویں ہیں, کاروبار ہیں, دنیا داری کے تقاضے ہیں, وہ نپٹانے پڑتے ہیں. تو دن کے تو آپ کو بہت مشاغل رہتے ہیں, لہذا رات کو کھڑے ہو کے یہ کام کیجئے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ, اور اپنے رب کا نام جو ہے اس کو پڑھتے رہیں, اس کو یاد رکھیں, اس کی مالا جپیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے ہٹ کر اس کی طرف متوجہ رہیں. اب اس کا اگر لفظی معنی لیں تبتیلا کا اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ کا, تو اس کا مطلب یہ سب سے کٹ جائیں. اس کے پھر معنی وہ نکلیں گے جیسے جنگل میں نکلنے کے معنی ہے. اب ظاہر ہے یہ سیرت سے ثابت نہیں ہے, حضور کو یہ حکم اس معنی میں تو نہیں دیا گیا کہ آپ لوگوں سے نکل کے جا کے غار میں بیٹھ جائیں, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کمبل سے نکل کے لوگوں کے سامنے اب آپ نے جا کے کام کرنا ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ ہے کیا. اس کی جو اگر وہ جو تشریح لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے بار میں ہیں, اپنے دھندے میں ہیں, جور ہیں, اور وہ بہت قیمتی ہیں. وہ بھی سیرت سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے اس موضوع کی کہ حضور کی زوجہ محترمہ ایک فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, بات چیت چل رہی ہوتی تھی, ہنسی بات جیسے گھر میں ہوتی ہیں باتیں, تو اذان کی آواز آتی تھی تو حضور اٹھ کے یوں چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ ان ساری باتوں کے دوران بھی دل تو کسی اور ہی کی طرف تھا, اور جو ہی اس کا پکارا لگا تو اٹھ کے جانے میں کوئی امر مانے نہیں ہوا. اب اس سے ایک بات جو سمجھ میں آنی والی ہے وہ کیا ہے کہ انسان مختلف جکڑ بندیوں میں جکڑا ہوا ہے. بیوی بچے ہیں, یہ خول ہے نا جس میں وہ لپٹا ہوا ہے, اسے توڑ نہیں سکتا. اوپر اس کے رشتہ دار ہیں, ماں باپ ہیں, پھر آگے برادری ہے, رشتہ داریاں ہیں. یہ ایک خول ہے, برادری کا خول ہے. اسی سے اوپر پھر انسان کا کچھ مفادات کے خول بھی بن جاتے ہیں. لوگوں سے جو تعلق بنتے ہیں, کوئی کاروباری تعلق بن گئے, کوئی سیاسی تعلق بن گئے, اسی کی وجہ سے اس کا انفلوئنس بنتا ہے. یہ سارے خول ہیں جن میں انسان بندھا ہوا ہے. اس سے اوپر آپ بلکہ بلندتر سطح پہ تو پھر یہ آ جائے گا کہ کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہی دین کی بنیاد پہ بنا ہے. کسی پیر صاحب کی آپ نے بیعت کر لی ہے تو کیوں کی ہے؟ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے تو نہیں کی نا, اللہ کی خاطر کی ہے تاکہ آپ کے اندر جو ہے آپ کا تزکیہ ہو, آپ کا جو ہے وہ باطن جو ہے وہ منور ہو. اسی طرح اللہ کی خاطر کسی نے کوئی تعلق قائم کر لیا کسی کے ساتھ بھی, کسی کے بیعت کر لی ہے, کوئی جماعت کسی میں شامل ہو گیا ہے, اب وہ خود ایک بڑا مضبوط خول بن جاتا ہے.
تو ان میں سے جو खोल بھی जितना भी मजबूत हो, जो जंजीरें जितनी कवी हों, जब ये मालूम हो कि ये अल्लाह की राह में मज़ाहिम हो रही हैं और वो वाला ताल्लुक मुनक़ते हो गया है, अब ये खाली खोली दुनिया के खोल ही रह गए हैं, अल्लाह वाला मामला बीच से निकल गया है, तो अब इस सारे को तोड़ना और इससे अलहदा होना, उसमें कोई अमर माने नहीं होना चाहिए। वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अब ये जंजीरें तोड़ो, इन मफादात के जो हैं वो जो भी घरोंदे बनाए हैं इनके ये घर भी तोड़ो और अल्लाह की तरफ हो जाओ, और ये इम्तिहान होता रहेगा। यही हमने पढ़ा था सूरह नहल में कि एक उम्मत है, उसके मुकाबले में दूसरी उम्मत अल्लाह खड़ी कर देता है और फिर देखता है ये पहले वाले नक्ज़े गजल करते हैं या अल्लाह के साथ वो किया हुआ अपना अहद निभाते हैं, ये आजमाइश हो जाती है। तो अपने तमाम ताल्लुकात को नापने का जरिया इसको बनाओ कि वो अल्लाह के किसी हुक्म के मामले में वो ताल्लुक जो है माने ना होने वाला हो, बल्कि उसके तरफ मुतवज्जे करने वाला हो, और जहां हो तोड़ दो, फिर उसकी परवाह ना करो। सबसे बड़ा ताल्लुक तुम्हारा अल्लाह के साथ है। वतबत्तल इलैहि तब्तीला, रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हु, वो मशरिक का रब है और मगरिब का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। फत्तखिज़ु वकीला, तो उसी को कारसाज बनाओ। ये रिश्तेदार तुम्हारे कारसाज नहीं है, ये तुम्हारा जो है कोई जो भी तुम्हारा ताल्लुक दुनिया का कारोबारी बना है, सियासी बना है, और कोई जत्थे का ताल्लुक बना है, ये तुम्हारे काम बनाने वाले नहीं है, तुम्हारा काम बनाने वाला अल्लाह है। उस पर तुम्हारा तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए। बुतों से तुझको उम्मीदें, तो उम्मीदें खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिर क्या है। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और जो कुछ ये बकते हैं और कहते हैं, कोई मजनून कहता है, कोई क्या कहता है, इस पर सब्र कीजिए, इसे झेलिए, बर्दाश्त कीजिए, सब्र कीजिए, और इनको ढील दीजिए, थोड़ी सी ढील। इन्ना लदैना अनकालम व जखीमा, बेशक वहजुरहुम हजरन जमीला, और इनको छोड़ दीजिए, अच्छी तरह छोड़ना, अच्छी तरह हिजरत कर लीजिए इनसे। वज़रनी, और अच्छी तरह का मतलब यह कि आइंदा बात करने का मौका रहे। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन नामत व महिलहुम कलीला, और छोड़ दीजिए मुझे और इन जुटलाने वाले आसूदा हाल लोगों को, जिनके पास बड़े खुशहाली है, नेमतें हैं जिनके पास, और इनको थोड़ी सी ढील दीजिए। इन्ना लदैना अनकालम व जखीमा व तामन ज़ा गुस्सतिन, और वो खाना है जो गले में अटक जाने वाला है। व अज़ाबन अलीमा, और दर्दनाक अज़ाब भी है। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला, जिस दिन जमीन कांपेगी और पहाड़ भी थरथराएंगे, और वो पहाड़ हो जाएंगे जैसे फिसलते हुए रेत के टीले हैं। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, ऐ लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेज दिए हैं। शाहिदन अलैकुम, जो तुम्हारे ऊपर गवाह हैं, तुम पर अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, जैसे हमने एक वक्त में फिरौन की तरफ रसूल को भेजा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। फासा फिरौन रसूल, तो फिरौन ने रसूल का इनकार कर दिया, नहीं माना मूसा अलैहिस्सलाम को। फाखज़नाहु अख़ज़म वबीला, तो हमने उसको पकड़ा एक वबाल की पकड़ में। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम, तो तुम कैसे बचोगे अगर तुमने इनकार किया। तो फिरौन से ज्यादा ताकत तो तुम्हारी नहीं है, और उसने जब हमारे रसूल को नहीं माना तो हमने पटक दिया। अब अगर तुम नहीं मानोगे तो कैसे बचोगे। और अब तो जो होगा सो होगा, उस दिन की सोचो। यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, जो दिन कर देगा बच्चों को बूढ़ा, जिस दिन की शिद्दत का आलम यह होगा और उसकी तूलानी का मामला यह होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएं, उस दिन कैसे बचोगे। अस्समाउ मुनफतिरुम बे, उस दिन आसमान फट जाएगा। कान वादुहु मफूला, ये अल्लाह का वो वादा है जो पूरा होना है। इन्ना हाज़िही तज़किरा, और ये कुरान एक नसीहत है, एक याद दहानी है, ये इस चीज को उजागर करने के लिए। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, तो जो कोई चाहे अपने रब की तरफ रास्ता पकड़े। इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना माक, बेशक आपका रब जानता है कि आप रात को खड़े रहते हैं, 2/3 रात, आधी रात और 1/3 रात। व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना माक, और ईमान वालों का एक ग्रोह भी आपके साथ खड़ा रहता है। खड़ा रहना, आधी रात खड़ा रहना कोई आसान वाली आयत उतरी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एक राय ये है मुफस्सिरीन की कि नहीं, ये थोड़ा अरसा, 1.5 साल ये अमल रहा है, उसके बाद अल्लाह ने इसमें सहूलत पैदा कर दी, तखफीफ कर दी, और ये आयत मक्के ही में उतर गई। तो ये जो आगे पूरा रुकू है, ये एक आयत पर मुश्तमिल है, और इस एक आयत के बारे में 2 आ रहा है। एक राय है कि ये मक्के में 1-1.5 साल बाद ही उतर गई थी, और एक राय है कि नहीं, ये जो है आके मदीने में उतरी है।
تو مدینے میں آ کے اتری ہو تو پھر اتنا طویل عرصہ یہ معاملہ جو ہے، پوری آدھی رات کھڑا رہنا، ایک تائی رات کھڑا رہنا، 2 تائی رات کھڑا رہنا، ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو ایک جو ہے وہ رائے اور بھی ہے، اور وہ لگتی ہے زیادہ بہتر ہے کہ یہ آیت ہے ایک، لیکن یہ اتری 2 حصوں میں، آدھی آیت مکے میں اتری ہے اور آدھی آیت آ کے مدینے میں اتری ہے۔ تو یہ جو حصہ میں پڑھ رہا ہوں یہ وہ ہے جو مکے میں اتر گیا تھا کہ ایک اور گروہ ایمان والوں کا بھی آپ کے ساتھ آدھی رات 2 تائی رات نصف رات کھڑا رہتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ناپتا رہتا ہے دن کو بھی اور رات کو بھی۔ علم لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو نہیں کر سکتے، یہ بہت مشقت والا اور بہت دشوار کام ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہو گیا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اب آدھی رات اور ایک تائی رات اور 2 تائی رات کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ تو اب اس کے بعد حکم تو یہ آ گیا ہے کہ اب اپنی سہولت کے مطابق جتنا پڑھ سکو، وہ آدھا گھنٹہ لگاؤ، گھنٹہ لگاؤ، جو بھی سہولت کے ساتھ کوئی کر سکے۔ اور اسی میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہاں تک وہ حصہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہو گیا تھا، اور اس سے آگے جو آ رہا ہے وہ ہے کہ جو مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اب یہ علمان سیکون سے جو آگے ہے یہ مدینے کی آیت ہے۔ علمان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کوئی بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے بھی ہوں گے جو زمین کے اندر جو ہے وہ سفر پہ نکلیں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی کاروبار کے لیے کسی تجارتی قافلے کے ساتھ جائیں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ اور بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ ظاہر ہے مکے میں تو جنگ تھی نہیں، تو یہاں یہ الفاظ تو بہت واضح ہیں کہ یہ مدینے کی آیت ہی ہوگی۔ تو وہ بھی ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہوں گے، لہٰذا اب تو یہ اس مشقت کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے کہ رات بھر آپ کے کھڑے رہیں، آدھی رات اور 2 تائی رات۔ تو فقرؤوا ما تیسر منہ، تو اس میں سے پڑھ لیا کرو جتنا تمہارے لیے آسان ہو۔ آگے چونکہ نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے تو اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہوا کیا، شروع میں یہ احکام تھے ہی نہیں، نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، یہ نہیں ہے، دین کے احکامات کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ابتدائی دور میں بس ایک ہی حکم یہ آیا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کے اس طرح آپ نماز پڑھا کریں۔ بعد میں جب اور احکامات بھی آ گئے تو اب وہ تو کافی علیحدہ ذمہ داریاں ہو گئی اور وہ دن کے احکامات ہیں، لہذا رات میں پھر سہولت پیدا کر دی۔ اس کے بعد جب رمضان کا حکم آیا، دیکھیے یہ تو آیا نا جو مدینے میں، اس میں یہ کہا جیسے کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دن کا روزہ ہے تو رات کا قیام ہے۔ گویا رات کا قیام کون سا ہوگا، اس کا نصاب کیا ہوگا، اس پہ تو ہمارے ہاں جھگڑا رہتا ہے اہل حدیثوں میں اور حنفیوں میں اور دوسروں میں کہ بھائی وہ رکعتیں کتنی پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، 38 پڑھیں، 38 تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ 8 سے لے کے 38 تک کا جھگڑا ہے تعداد رکعت میں۔ کسی نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ قرآن سے یہ تو پوچھ لیں کہ وہ قیام کا وقت کتنا ہونا چاہیے۔ وہ 38 وہ بھی ہوں گے قاری ماشاءاللہ جو 38 پڑھیں گے رکعتیں، لیکن 38 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو 8 پڑھیں گے، ہو سکتا ہے 3 گھنٹوں میں پڑھیں۔ تو قرآن نے جو چیز تعین کے ساتھ واضح طور پر بتائی ہے کہ پھر اس کا جو نصاب ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آدھی رات، 1 تائی رات یا 2 تائی رات۔ تو سال میں 1 مہینہ مسلمان وہ مشقت دوبارہ کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ابتدائی دور میں کی تھی۔ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو یہ والی نصاب، یہ 1 تائی رات کا، 2 تائی رات کا یا آدھی رات کا، اسے پورا کر لیں۔ اور چاہیں تو 1 گھنٹے میں تراویحیں ٹرخا کے تو کہہ لیں کہ ہم نے یہ کام بھی کر لیا ہے، لیکن بہرحال اصل جو نصاب ہے وہ یہ ہے۔ اب کوئی سمجھتا ہے 8 ہے تو 8 ہی پڑھے، اور کوئی سمجھتا ہے 38 ہے تو 38 ہی پڑھے، لیکن دورانیہ تو وہ رکھے نا جو قرآن مجید نے بتایا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، من خیر، بلائی میں سے کوئی صدقہ خیرات کرو گے، نیکیاں آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے دیکھو گے کہ اللہ کے پاس ہیں، ہوا خیرًا، اس سے بہتر حالت میں، جتنا تم نے عمل کیا تھا اس کو کئی گنا بڑھایا گیا ہوگا، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوگا۔
वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से इस्तिगफार करो, बख्शिश चाहो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। या अय्युहल के, अब आप खड़े होके तो रात को अल्लाह के साथ लो लगाएं, और साथ ही हुक्म आ गया इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, आप पर एक भारी बोझ उतारने वाले हैं। इस भारी बोझ का एक ताल्लुक तो ये कि लोगों में जाके, उन लोगों में जो गंवार लोग हैं, अलद्दुल खिसाम हैं, जाहिल लोग हैं, उनके सामने इल्म की बात रखेंगे तो वो जैसे किक्कर पे अंगुंज होगा जुटलाने का और उनकी तरदीद करने का। लेकिन इससे बड़ा एक रंज और है, वो समझिए, उसके बगैर इसका कौले सकील होना समझ में नहीं आएगा। वो रंज क्या है? वो रंज है कि एक इंसान की महफिल है अल्लाह के साथ, उस महफिल का जो लुत्फ है, उस महफिल में जो लज्जत है, उस महफिल में जो इंसान के लिए जो एक उसके कल्ब और उसके दिल के लिए जो सफाई का मामला है, वो गली कूचे में तबलीग करने में तो नहीं होता है। यहाँ तो लोगों की कड़वी कसेली बातें सुननी पड़ती हैं। और वो जो कहा ना कि जो रात की जो महफिल है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अब उसको छोड़कर इधर जाना ये तो और भी मुश्किल है। ये तो कूचा यार से जो है वो कहीं हिजरत करने के मुतरादिफ है। लिहाजा ये आसान काम नहीं है। अब हमने आपको एक और मुश्किल काम की जिम्मेदारी दी है और आपने लोगों को खबरदार करना है। ये दोज़ख में जा रहे हैं, ये जहन्नम में गिरने वाले हैं, इन पर अज़ाब अलीम आना है, उससे पहले पहले आपने इन्हें खबरदार करना है। और सिर्फ यही नहीं करना है, वरब्बका फकब्बिर, अपने रब को बड़ा भी करना है। हमने अपनी आसानी के लिए तर्जमा कर लिया है कि उसकी अल्लाह अकबर कहना है। तो अल्लाह अकबर कहने पे अबू जहल को भी कोई एतराज़ नहीं होना था कि अबू जहल से अल्लाह बड़ा है ये मनवाना है। जैसे फिरौन को से अल्लाह बड़ा है ये मनवाना था मूसा अलैहिस्सलाम ने, इसलिए फिरौन नहीं मान के दे रहा था। वो कह रहा मैं बड़ा रब हूं। नहीं, तुम बड़े नहीं हो, अल्लाह बड़ा है। तो बात वो रब्बका फकब्बिर, अल्लाह को बड़ा करो, अपने रब को बड़ा करो, जो उसका लफ्जी माना है और ये यही असली माना है। अल्लाह सबसे बड़ा हो जाए वो होगा जब अल्लाह का कलमा सबसे ऊंचा हो जाए। लितकून कलमतुल्लाह हियल उलिया, और जो कुफार का कलमा है, खबीस कलमा है, वो नीचा हो जाए। तो आपने तो अल्लाह को बड़ा करना है। ये उससे भी भारी काम है, ये सख्त दुश्वार काम है जो हमने सूरह शूरा में पढ़ा था, कबूरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि। ए नबी, जिस चीज की तरफ आप उन्हें बुला रहे हैं ये मुशरिकों पर बहुत भारी है, बहुत गरा है, ये वो नहीं मानेंगे। और जो सूरह सफ में आया था वल्लाहु करिहल मुशरिकून, आपने तो ये करना ही करना है, खा ये बात मुशरिकों को कितनी नापसंद क्यों ना हो। वसियाबक फतहिर, और अपने कपड़े पाक रखिए। वर्रुज्ज फहजुर, और गंदगी से दूर रहिए। मतलब ये कि दामन दाग से बचा के रखिए, आपके किरदार पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। वला तमनुन तस्तक्सिर, और ऐसा एहसान मत करिए कि जिसको बाद में जितलाना हो। यानी एहसान वो जिसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, वो रविश होनी चाहिए, एहसान करके जितलाना नहीं है। वले रब्बिका फस्बिर, और अपने रब के लिए डटे रहिए, जमे रहिए, सब्र पर कायम रहिए। फ़इज़ा नुकिरा फिन नाकूर, यहां तो आपने ये मेहनत करनी है। तो जब उस खोखरी शय में फूंका जाएगा, नाकूर नक्कारा इसी से बना है और वो नुकेरा भी वही है। तो जब वो जो खोखरी शय है जब उसमें फूंका जाएगा, मतलब ये कि जब वो सूर में फूंक मारी जाएगी, वो बजेगा। फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर, तो ये वो दिन है जो बहुत भारी दिन है, बहुत मुश्किल दिन है, बड़ा दुश्वार दिन होगा। अलल काफिरीन गैर यसीर, काफिरों के लिए आसान नहीं है। ज़रनी व मन खलक तो वहीदा, छोड़ दीजिए मुझे भी और उसको भी जिसको मैंने अकेला पैदा किया। वैसे तो हर शख्स ही अकेला पैदा होता है, लेकिन यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वलीद बिन मुगीरा की तरफ इशारा है, अकलौता बेटा था और उसको अल्लाह ने दुनिया में बड़ा मालो दौलत भी दिया, तो मुझे और उसको छोड़ दीजिए। और ये वो शख्स था कि जिसे बात समझ में आ गई थी, इसे पता था हक क्या है, और इसने ये भी कोशिश की कि किसी तरह कोई पैचअप करा दिया जाए मुशरिकीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। और एक मौके पे ये सारे जमा थे और लोग जो भी मुशरिकीन मशवरा कर रहे थे कि हम क्या करें, इसको तोड़ करने के लिए प्रोपेगेंडा क्या करें। किसी ने कहा, कहते हैं कि ये शायर है, तो इसने कहा ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी, अपने वक्त के एतबार से होशियार आदमी था। इसने कहा यार मैं शायरों के महफिलों में बैठता रहता हूँ, मुझे पता है शायरों का कलाम क्या होता है, तुम्हारी ये बात चलेगी नहीं। लोग इसे जाहिल तो मान लेगा, लेकिन ये कि समझदार आदमी इस बात को नहीं मानेगा कि ये शायरी है, ये शायरी नहीं है कुरान।
انہوں نے کہا اچھا ہم کہتے ہیں کہانت ہے، کائن کا کلام ہے. اس نے کہا کائن بھی ایسے نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ کہ کائنوں کی شکل و صورت اور طرح کا ہوتا ہے، اس میں بڑے ہیچ پیچ ہوتے ہیں، تو وہ یہ والا کلام نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے یہ بھی گئے. اب جب انہوں نے دوسری آنکھوں سے دیکھا تو اس نے کہا نہیں میں سوچتا ہوں، میں بتاتا ہوں، میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی ایمان لا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اور کچھ نہیں بنا. اس نے کہا جادو ہے. اب اس محفل کا پورا نقشہ جو اس نے شکلیں بنائی ہیں اور جو اداکاریاں کی ہیں، وہ پوری تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کی ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے بھی اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وجعلت لہ مالا ممدودا، اسے بتیرا مال دیا، پھیلا ہوا مال. وبنین شہودا، بیٹے دیے جو موجود رہتے ہیں. خوشحال آدمی کے بیٹوں کو کیا ضرورت ہے کہیں جا کے کام کرنے کی، وہ تو اس کے پاس موجود. اور بیٹا ہوتا بھی وہی ہے جو آپ کی خدمت کے لیے وہاں موجود ہو. جو امریکہ اور برطانیہ میں ہو وہ تو ڈالر ہوتا ہے، بیٹا تو نہیں ہوتا، ڈالر اور پاؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ تھوڑی اپنے پاس ہوتا ہے. وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے بچھایا ہے، میدان ہموار کیا، خوب تیاری کرائی ہے، تمہید اس کی اچھی باندھی ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ وَنَزِيدُ، یہ اب طمع کرتا ہے اسے مزید بھی ملے. اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے دنیا اور ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت بھی مل جائے، یہ بھی رہے سارا انٹیکٹ، سرداری بھی رہے اور آخرت بھی مل جائے. کلا، ہرگز نہیں. انہو کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات کا دشمن نکلا. سأرہقہ صعودا، ہم اسے چڑھائیں، میں اسے چڑھاؤں گا ایک چڑھائی. وہ چڑھائی چڑھتے چڑھتے وہ دوزخ کی چڑھائی چڑھے گا. انہو فکر وقدر، اب وہ نقشہ کھینچا ہے، اس نے فکر کیا اور اس نے ایک اندازہ ٹھہرایا. اب یہ آیتیں پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے وہ بڑا مفکر آدمی جو ہے علامہ اقبال کی طرح ٹھوڑی کے نیچے جو ہے وہ مٹھی رکھ کے بیٹھا ہو. فقتل کیف قدر، یہ قتل کیا جائے اس نے کیا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر قتل کیا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر، اس نے پھر نگاہ اٹھائی. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ تھپ تھپایا. یعنی وہ اداکاری کر رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی کیا حل پیش کروں، قرآن کو کیا بتاؤں. ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری. واستکبر، اور تکبر کیا. اب یہ پیٹھ پھیرنا فزیکلی نہیں ہے، یعنی اس نے قرآن سے منہ موڑ لیا روحانی طور پر، وہ اندر سے اس نے اپنے آپ کو قرآن سے کاٹ لیا. فقالا، تو کہا ان ھذا الا سحر یوسر، یہ نہیں ہے قرآن مگر یہ کہ جادو ہے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ ایک انسانی کا قول ہے، میں یہ تو نہیں کہتا رب العالمین کا قول ہے. ہاں شاعری نہیں ہے، کہانت نہیں ہے، مگر یہ کہ جادو ہے. سأصلیہ سقر، میں اسے جھونکوں گا دیکھتی آگ میں. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ سقر کیا ہے، آگ کیا ہے. لا تبکی ولا تذر، یہ نہ باقی چھوڑے اور نہ ہی یہ باقی رہنے دے، نہ چھوڑ دے. یعنی نہ ہم یہ کہیں کہ یہ آدمی زندہ ہے نہ کہیں مردہ ہے. لواحۃ للبشر، یہ انسان کو جلا دینے والی ہے. علیہا 19، اس کے اوپر 19 ہیں تعینات، یعنی دروغے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ 19 ہیں. اب یہاں سے ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ وہ مشرکین نے سنا، وہ بڑے ہنسے. انہوں نے کہا بس 19، ہم ہزاروں، وہ ہم ہزاروں کو 19 کیسے کنٹرول کریں گے. وہاں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، 17 کو تو میں قابو کر لوں گا، باقی 2 کو تم دیکھ لینا. تو اس جیل کو توڑنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جائے گی. اس کا جواب دیا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے وہ آگ کے اوپر جو تعینات کیے ہیں وہ نہیں بنائے ہیں مگر وہ فرشتے ہیں. ایک فرشتہ زمین پہ پر مار دے تو ساری زمین جو ہے برباد ہو جائے، وہ فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتہم، اور ان کی گنتی ہم نے نہیں بتائی ہے، الا فتنۃ للذین کفروا، مگر وہ بن گئی ہے کافر لوگوں کے لیے فتنہ. سورہ حج میں جو مضمون آیا تھا کہ نبی کی جو بات ہوتی ہے اس میں شیطان القاء کر دیتا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ، تو یہ القاء اصل میں ان کافر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے غلط معنی لے لیتے ہیں، تو وہ ان کے لیے فتنہ بن گئی ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور یہ گنتی ہم نے اس لیے بتائی تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں. معلوم ہوتا ہے تو رات میں بھی اس طرح کی کسی گنتی کا ذکر تھا تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ ایمان والے اور نہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ کسی شک میں رہیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، وہ کہیں. وَالْكَافِرُونَ، اور کافر بھی کہیں. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا،
یہ اللہ من یشاء و یہدی من یشاء، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، ان کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا مگر وہ خود ہی۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ نہیں ہے مگر انسان۔ کلا والقمر، میں رات کی کہ جب وہ پیٹھ موڑے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی کہ جب وہ روشن ہو جائے۔ یہ جو تین قسمیں کھائی گئی ہیں، ویسے تو ان کے کئی طرح سے معنی کیے گئے ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ جو نبوت چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک، یہ جو سلسلہ چلا ہے، تو گویا دنیا میں اس کے اثرات ایسے ہیں جیسے رات کو چاند کے اثرات ہوتے ہیں، روشنی جتنی چاند سے پھیلتی ہے اس طرح پھیل رہی تھی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد حضور تک 600 سال کا وقفہ آ گیا ہے، فترت کا زمانہ ہے، وہی کوئی نہیں آئی، یہ گویا رات چھا گئی ہے، پورا یہ عرصہ ہے گویا رات ہے، اندھیرا ہے، اب کوئی روشنی نہیں ہے۔ اور والصبح اذا اسفر، اب محمد رسول اللہ کی رسالت کا آفتاب اور خورشید طلوع ہو گیا ہے، اب چاند نہیں ہے، اب سراج منیر آ گئے ہیں۔ انہا لإحدى الکبر، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے کہ یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی بعثت ہو گئی ہے۔ نذیر للبشر، اور اس میں بڑی وارننگ ہے انسان کے لیے، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا، اب رسول کوئی نہیں آنا، اب قیامت ہی آنی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تو یہ پیغام محمد رسول اللہ کے ذریعے سے آ گیا ہے، اب تم میں سے جو کوئی چاہے اس کی طرف پیش قدمی کرے یا اس کو اٹھا کے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے، یہ تمہاری چوائس ہے۔ وہ آخری پیغام جو نو انسانی کے نام آیا، جس میں بڑی وارننگ ہے انسانوں کے لیے، اب جس کی مرضی ہے اس کی طرف پیش قدمی کرے اور جس کی مرضی ہے اس کو چھوڑ دے۔ لمن شاء منکم، تم میں سے جو کوئی چاہے، ان یتقدم، اس کی طرف تقدیم کرے، اس کو مقدم کرے، او یتأخر، یا اسے مؤخر کرے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، مگر ایک بات سمجھ لو، تمام انسان اپنی کمائی میں پھنسے ہوئے ہیں، رین رکھے ہوئے ہیں اپنی کمائی کے اندر۔ مقدم کرو گے تو اس میں رین رکھے ہوئے جنت میں جاؤ گے، اور مؤخر کرو گے اس میں رین رکھے ہوئے دوزخ میں جاؤ گے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے اس کے یہ سارے جو رین رکھے ہوئے ہیں، الا ان کے سوائے ان کے کہ جو دائیں طرف والے ہیں، جنہوں نے وہ نیکیوں کے اعمال کیے جن میں انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ فی جنات، وہ باغوں میں ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، جو مؤخر کیے ہوئے تھے اسے، جو قرآن کو جنہوں نے پیٹھ پیچھے پھینکا تھا۔ ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں لے گئی دوزخ میں؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، یعنی بے ایمان تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان ہو تو نماز تو لازمی ہوگی، اور یہ جو ہے ایمان اور نماز یہ ایک دوسرے کے قائم مقام استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کام نکال لے گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ جو ہے اسی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، ایمان کی جگہ نماز کا لفظ آ گیا، تو یہاں بھی ایمان اور نماز ہم مانی ہیں۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو کھیل میں لگتے تھے، باتیں بناتے تھے اور لفظوں سے کھیلتے تھے، لفظوں سے کھیلنے والوں کے ساتھ، بالوں کی کھال اتارنے والے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا، ہوگا بھی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ سب بدلے کو جھٹلانے کی باتیں ہیں۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ گئی، موت آ گئی یا قیامت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو اب ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہو گیا انہیں کہ یہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے گدھے بھاگے ہوں بدک کر، فرت من قسورہ، بھاگے ہوں وہ جب شیر کو دیکھا ہو تو جس طرح وہ بھاگے، اس طرح یہ قرآن کو سن کر بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی کھلے صحیفے آئیں، اللہ کا کلام اس کو بھی ملے۔ یہ صرف حضور کے پاس کیوں آئے، فرشتہ اس کے پاس بھی آئے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ کہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کلا انہ تذکرہ،
بے شک یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو کوئی چاہے اس نصیحت اس کو پکڑے، اس سے تذکیر حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہ سکتے، تم یاد نہیں رکھ سکتے مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، یعنی اللہ کے چاہے بغیر تمہیں یاد دہانی نہیں ہو سکتی. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے کہ جو بخشنے والا ہے، بخشش کے لائق ہے، بخشنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا